बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का नावल है मोहब्बत का हिसार, जिसे तहरीर किया है निघत। उफ, इस लोफर से सामना ज़रूर होना होता है। इस पर नज़र पड़ते ही मैंने जलकर सोचा और मेरे सारे मूड का सत्यानाश हो गया। कम वक्त को और कोई काम नहीं था। फिर जैसे मेरे आने जाने के औकात तो इसे उजबर हो चुके थे। अभी मौजूद था और मेरी वापसी पर भी ज़रूर वहीं खड़ा होगा। कोई ढंग का बंदा होता तो बात भी थी। शक्ल से ही आवारा लगता है। मज़ीद मुझे देखते ही जिस किस्म के पोज मारता था, उससे तो मेरी पूरी जान जल जाती थी। रोज़ाना की तरह इस वक्त भी मैं कॉलेज में दाखिल हुई तो बेहद तपी हुई थी। वाहिद लड़की है जिसका ये रोशन, चमकीली और ठंडी मीठी सुबह कुछ नहीं बिगाड़ती। मुझे देखकर नाइमा तज़ीन से कहा और इसकी ताकीद करते हुए बोली, ठीक कहती हो। हालांकि इतना सुहाना समय होता है कि आम से आम शक्ल भी खिली खिली नज़र आती है। फिर मुझसे पूछने लगी, सुबह सुबह किसका मुंह देख लेती हो? आईना देख लेती हो कि बेचारी? नाइमा कहकर खुद ही हंसी। नहीं, खैर इसकी शक्ल इतनी बुरी तो नहीं है, बल्कि अच्छी खासी है। तज़ीन ने मजाक में नाइमा का साथ नहीं दिया। फिर कहने लगी, लगता है इसके घर में। खुदा के लिए तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। मैं इनकी कियास आराइयों पर चीख पड़ी। एक तो पहले ही दिमाग ख़राब होता है, ऊपर से तुम लोग। यही तो हम जानना चाहते हैं कि पहले से दिमाग ख़राब क्यों होता है। इस लॉफर की वजह से। मेरे मुंह से बिला इरादा ही निकल गया। हालांकि अभी तक मैंने इन्हें नहीं बताया था और ना बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुंह से निकल गया तो वो दोनों पीछे पड़ गईं। कौन है, क्या है, कब से है ये सिलसिला? ला हौला वला। मैं झंझला गई। कमबख्तो, तुम तो ऐसे मुश्ताक हो रही हो जैसे मैंने खूबरू नौजवान कहा हो। अरे आजकल लॉफर ही खूबरू होते हैं। शरीफ आदमी तो बेचारा हालात की चक्की में पिस रहा होता है। तज़ीन ने फ़ौरन फ़लसफ़ा झाड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने टोक दिया। बस रहने दो। रहने दिया। अब तुम जल्दी से इस लॉफर के बारे में बताओ। क्या बताऊं? आते जाते मेरे रास्ते में खड़ा रहता है। कभी मुस्कुराता है, कभी इशारे से सलाम करता है। मैं गुस्से से बोल रही थी, लेकिन इन दोनों को ज़रा एहसास नहीं था। सीने पर हाथ रख कर बोली, हाय, इसकी मुस्कुराहट कैसे है? मुझे गुस्से के बावजूद हंसी आ गई। लानत हो तुम पर। अब कुछ नहीं बताऊंगी। मत बताओ, हम खुद ही समझ गए। यानी मुस्कुराता है, इशारे से सलाम करता है, फिर पीछे पीछे आएगा, पूछेगा आपका नाम क्या है। उसके बाद, उससे पहले मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। उसने फाइल ऊंची करके तज़ीन के सर पर मारनी चाही, लेकिन वो पीछे हट गई। फिर एकदम वो संजीदा होकर बोली, मजाक ख़त्म यार। ये बताओ तुम अब तक खामोश कैसे हो? मेरा मतलब है तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो पहले दिन वहीं रोड पर उसे इतने जूते लगाती कि वो सारी ज़िंदगी के लिए मुस्कुराना भूल जाता। क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है? हिम्मत हो तो भी क्या मैं कहाँ उसे कुछ कह सकती हूँ? मेरे बेबसी से कहने पर तज़ीन ठिठक कर बोली, क्या मतलब? यार वो मेरी आपा का देवर है और आपा के ससुराल वाले तो यूं ही बहाने ढूंढते रहते हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर उन्हें घर से निकालने खड़े हो जाते हैं। और अगर मैंने इस लॉफर को कुछ कहा तो फिर तो आपा बेचारी की ज़िंदगी और तंग हो जाएगी। मैंने अफसोस के साथ इन्हें असल सूरत हाल बताई। फिर बारी बारी दोनों को देखकर बोली, अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ सिवाय तपने और जलने के, कुढ़ने के? तुमने अपनी आपा को बताया? हाँ, लेकिन आपा क्या कर सकती हैं? और इसके बारे में तो आपा बताती हैं कि बहुत ही मुँहफट, बदतमीज़ और बदलिहाज है। अपने माँ बाप की तक खातिर में नहीं लाता और मुझसे आपा ने ही कहा है कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं, उसकी तरफ तवज्जो ही ना दूं। लेकिन वो इतना ढीठ है कि क्या बताऊं। मेरी नागवारी से देखने पर भी मुस्कुराता है। मैं सचमुच रूहानसी हो गई तो दोनों टोकने लगी, पागल हो तुम। भला इसमें रोने की क्या बात है? लानत भेजो, खुद ही तुम्हारे रवैये से मायूस होकर कहीं दफान हो जाएगा। वरना हमसे कहो,
ہم اس کے مزاج ٹھکانے لگا دیں گے۔ نہیں پلیز، اگر ذرا بھی اسے شبہ ہو گیا آپا کو بہت تنگ کرے گا۔ میں نے گھبرا کر انہیں منع کیا۔ پھر کتنے سارے دن گزر گئے لیکن وہ میرے رویے سے مایوس نہیں ہوا۔ پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا، جانے اچانک اسے مجھ میں کوئی خاص بات نظر آئی تھی یا محض تنگ کرنا مقصود تھا اور کچھ بھی تھا۔ میں بہرحال بہت عاجز آئی ہوئی تھی۔ صبح کالج کے لیے نکلتی تو وہ راستے میں موجود ہوتا، واپس آتی تب بھی اس پر نظر ضرور پڑتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سارا وقت میرے ہی انتظار میں کھڑا ہو، اور جس طرح کالج جاتے ہوئے میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا اسی طرح واپسی پر گھر بہت تپی ہوئی آتی تھی۔ اس روز اتفاق سے آپا موجود تھیں، بس انہیں دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ خدا کے لیے آپا اپنے دیور کو باندھ کر رکھیں، کم وقت کو ذرا حیا نہیں ہے، پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ایسی سڑی گرمی میں بھی چین نہیں ہے اسے۔ آپا میرے لال ببو کا چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ان کے سر جھکانے پر میں احساس کر کے خاموش ہو گئی اور قدرے توقف سے ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولی، آئی ایم سوری آپا، اصل میں ابھی اسے دیکھ کر دماغ گھوم گیا۔ کچھ کہہ رہا تھا؟ آپا نظریں چراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زبان سے تو خیر کچھ نہیں کہا، میں بے سوچے سمجھے بول گئی، پھر احساس ہونے پر فوراً بات بدل گئی۔ آپ کب آئیں اور بچے کہاں ہیں؟ اندر ہیں۔ تو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آئیے اندر چلیں۔ میں آپا کے ساتھ اندر آئی تو روفی اور فائزہ آ کر مجھ سے لپٹ گئے۔ ہٹو پرے، دیکھتے نہیں ابھی باہر سے آئی ہے۔ آپا نے بچوں کو ڈانٹا تو میں نے جلدی سے انہیں بازو کے حلقے میں لے لیا۔ توبہ ہے آپا، جلادوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی جلاد بن گئی ہیں۔ ہاں، صبح سے میں بھی دیکھ رہی ہوں، خواہ مخواہ غصہ بچوں پر نکال رہی ہے۔ بھلا ان معصوموں کا کیا قصور؟ اماں نے بھی آپا کو ٹوکا تو وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے آپا، پھر کوئی بات ہوئی ہے؟ میں آپا کی خاموشی محسوس کر کے ان کے پاس آ بیٹھی اور جیسے ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ رونے لگی۔ آپا، میں پریشان ہو گئی اور اماں کو دیکھا تو وہ بھی آ کر ان سے پوچھنے لگی، کیا ہوا بانو، کچھ بتاؤ۔ اماں، وہ میرے دیور محمود۔ آپا روتے ہوئے بولی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہاں، کیا ہوا محمود کو؟ پھر تمہارے ساتھ کیا بدزبانی کی؟ اماں نے ٹوک کر پوچھا تو وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولی، بدزبانی کے علاوہ اماں اب وہ کہتا ہے کہ میری عالیہ سے شادی کرا دو۔ کیا؟ میں بے ساختہ چیختے ہوئے اچھل پڑی، جبکہ اماں سناٹے میں آ گئی تھی اور قدرے توقف سے آپا پھر گویا ہوئی۔ میں نے صاف منع کر دیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا گلا گھونٹ سکتی ہوں لیکن تم جیسے بدتمیز سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس پر روز دھمکاتا ہے کہ تمہیں بھی اس گھر سے باہر نکال کروں گا۔ وہ کون ہوتا ہے آپ کو گھر سے نکالنے والا؟ غصے میں مجھے اپنی آواز پر کنٹرول نہیں رہا تھا اور اماں بھی میری تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں، وہ کون ہوتا ہے؟ تم نے طارق سے نہیں کہا؟ آپ کو نہیں پتا اماں، اس گھر میں سبھی اس سے دبتے ہیں۔ طارق تو بڑے بھائی ہیں، ماں باپ کی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں بولتے۔ لیکن ہم کاہے کو دبیں گے؟ کوئی زبردستی ہے کیا؟ اماں پہلے غصے سے بولی، پھر آپا کو سمجھانے لگی، تم اس معاملے میں پڑو ہی نہیں۔ اب اگر تم سے کہیں تو صاف کہہ دینا، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، جا کر میرے ماں باپ سے بات کرو، آگے ہماری مرضی، ہم ہاں کہیں یا نہ۔ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، میں نے آپا کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تبھی روفی اور فائزہ بھوک بھوک چلانے لگے تو اماں کے کہنے پر میں کھانا نکالنے اٹھ گئی۔ ظاہر ہے جب اس گھر میں آپا کی حیثیت زرخرید لونڈی جیسی تھی، ساس سسر کے علاوہ بیائی ہوئی نندیں بھی ہر دوسرے دن آ کر آپا پر روب جمانا اپنا حق سمجھتی تھی اور چھوٹی نند اور دیور کو بھی کوئی لحاظ نہیں تھا، تو ایسے جہنم میں اماں ابا جانتے بوجھتے مجھے نہیں جھونک سکتے تھے، اور گو کہ ابھی اس طرف سے باقاعدہ کوئی پیغام نہیں آیا تھا، پھر بھی مجھے دھڑکا لگا رہتا تھا، حالانکہ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں صاف منع کر دیں گی، بلکہ اماں کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی منع کروا دے۔
پھر بھی جانے کیوں میرے اندر نامعلوم سا خوف گھر کر رہا تھا۔ آتے جاتے اب بھی وہ راستے میں کھڑا ملتا، میں اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال مجھے زیادہ فکر آپا کی تھی کہ ہمارے انکار کے بعد وہ آپا کو تنگ کرے گا، اور اسے روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنے طور پر اماں نے آپا کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑیں، لیکن ان کے سسرال والے کچھ زیادہ ہی چالاک تھے۔ یوں تو انہیں کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن اس کام کے لیے خاص طور پر انہیں نمائندہ بنا کر بھیج دیا۔ جب آپا نے بتایا کہ ان کے سسرال ساس سسر نے خاص طور پر اس مقصد سے بھیجا ہے تو سچ مچ اماں چکرا کر رہ گئیں۔ میں کیا کروں اماں؟ آپا مکمل بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ مجھے ان پر رحم آیا، اور اماں کی تو عقل بالکل کام نہیں کر رہی تھی، کبھی مجھے دیکھتی کبھی آپا کو۔ تب جو میری سمجھ میں آیا میں نے فوری خطرہ ٹالنے کی خاطر کہہ دیا، آپا آپ کہہ دیجیے گا کہ اماں نے سوچ کر جواب دینے کو کہا ہے۔ اماں کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، ہاں ایسا ہی کہہ دینا، بعد میں تمہارے ابا سے مشورہ کر کے میں خود منع کروا بھیجوں گی۔ اس رات میں نے ابا اماں کی باتیں سنی، دونوں بہت فکر مند تھے۔ ظاہر ہے ہم دونوں بہنیں انہیں یکساں عزیز تھیں، اور وہ کسی ایک کو دوسری پر قربان نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب مشکل تھی، ہاں نہ کر سکتے تھے اور کوئی تیسرا راستہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ایسے ہی مایوسی کے عالم میں وہ سو گئے، لیکن میں ایک فیصلہ کر کے سوئی تھی۔ اگلے روز میں کالج جانے لگی تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اب تک تو اس کی ملزم خانے کے قصے سنتی آ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر نہیں، میں نے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو وہ غیر یقینی سے بولا، آپ مجھ سے بات کریں گے؟ ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی میری نظریں اس پر ٹھہر گئیں تو وہ گڑبڑا کر بولا، میں بائک لے کر آتا ہوں۔ تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، اور میں آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے راستے پر چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے میرے قریب بائک روکی تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ گو کہ اندر سے میں خاصی خوفزدہ تھی، لیکن اس پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ میری کوشش تھی کہ میں اس پر حاوی رہوں۔ اس لیے بات میں نے شروع کی، وہ بھی بغیر کسی تمہید کے، آپا تمہارا پرپوزل لے کر آئی تھی، اور اماں ابا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بہت شوق سے مجھے دیکھ رہا تھا، میری آخری بات پر بجھ سا گیا، اور دھیرے سے سر جھکا کر بس اس قدر پوچھ سکا، کیوں؟ ظاہر ہے میرا بھی وہی حشر ہوگا جو میری آپا کا ہوا ہے، بلکہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، کیا حیثیت ہے میری آپا کی تمہارے گھر میں، یہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ خود تم نے کبھی انہیں بڑی بھاوج کا درجہ نہیں دیا، اور تمہاری ماں بہنیں جب چاہتی ہیں انہیں نکال باہر کرتی ہیں۔ کم از کم میں تو یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بامشکل اپنے لہجے پر قابو پا کر آرام سے بات کر رہی تھی، ورنہ تو میں جتنی اس سے متنفر تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اس کے منہ پر تماچا مار کر کہوں، تم نے مجھ سے شادی کا سوچا بھی کیسے؟ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس طرح سر جھکائے ہوئے کہا تو میں کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے واقعی حیرت ہوئی، یعنی اتنا بدتمیز اور بد لحاظ آدمی میرے سامنے نہ صرف سر جھکائے بیٹھا تھا بلکہ بولتے ہوئے بھی جھجک رہا تھا۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ میں نے کہا تو وہ فوراً بولا، میرا یقین کریں۔ تمہارا یقین کر لوں؟ میں طنزیہ ہنسی پر وہ ایک دم سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر رک کر بولا، یہ صحیح ہے، میں بہت برا ہوں، بدتمیز، بد لحاظ اور جانے کیا کچھ۔ ہو سکتا ہے آپ مجھے آوارہ لوفر بھی سمجھتی ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنی بات سے کبھی نہیں پھرتا۔
جیسے چاہے آزما لیں۔ میں خاموش رہی، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اسے آزمانے کی۔ اماں آپا کا خیال آیا تو میں بغور اسے دیکھنے لگی۔ کی رنگت سے میز کی طرح پر دائرے بناتا ہوا وہ بہت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایسی سوچ کے رنگ تھے کہ اگر میں اسے نہ ملی تو، اور میں نے تھوڑی سی دیر میں بہت کچھ سوچ ڈالا۔ پھر رات جو فیصلہ کر کے سوئی تھی اس کے بالکل برعکس میں نے اسے پکار کر کہا، سنو محمود، مجھے تمہیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ میں تمہارا یقین کر سکتی ہوں۔ اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں اچانک روشنیاں جگمگانے لگیں اور میں سر جھکا کر واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اماں نے سنا تو انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، اور آپا نے تو رو رو کر برا حال کر لیا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ان کی خاطر محمود کے لیے حامی بھرنے کو کہہ رہی ہوں۔ رو رو کر میری منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے باز آ جاؤ، مت اپنی زندگی خراب کرو، کوئی خراب نہیں ہوگی بلکہ آپ کی بھی سنور جائے گی۔ میں نے اطمینان سے کہا اور وہ جل کر بولی، کسی خوش فہمی نے نہیں رہنا، کوئی خوش فہمی نہیں ہے مجھے، لیکن آپا اتنا تو ہوگا نا کہ آپ کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ساس ایک وقت آپ کو بولے گی تو دوسرے وقت میں سن لوں گی۔ میں نے ہنس کر کہا تو اماں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ پھر ظاہر ہے جب اماں اور آپا مجھے سمجھانے میں ناکام ہو گئیں تو انہیں حامی بھرنی ہی پڑی۔ اور یوں بہت جلد میں آپا کے دکھ بانٹنے ان کے گھر آ گئی۔ میرے ذہن میں واقعی بس یہ خیال تھا کہ آپا کے حصے کے کچھ ذمہ داریاں، زیادتیاں میں سہ لوں گی، لیکن میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ جس کا ساتھ قبول کر رہی ہوں وہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ زوراور ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ اولین صبح میری آنکھ شور سے کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، غور کیا تو ساس نندے ناشتے میں ذرا دیر ہو جانے پر آپا کو ڈانٹ رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسی وقت کمرے سے نکل کر آپا کے سامنے ڈھال بن جاؤ، لیکن میں ایک رات کی دلہن بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی۔ پھر محمود کو دیکھا، وہ غالباً اس شور کا عادی تھا۔ جب یہ اطمینان سے سو رہا تھا، میں نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ تب میں نے انجان بن کر پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ شور؟ اس نے ایک لمحہ غور کیا، پھر مجھ سے نظریں چرا کر اٹھتا ہوا بولا، میں دیکھتا ہوں۔ سنیں، آپا کو یہاں بھیج دیجیے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا اور قدرے توقف سے اس کی آواز نے سب کو خاموش کروا دیا۔ یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ ناشتہ نہیں ملا تو جاؤ اپنے گھروں کو، یہاں کس حساب سے اتنے دن ڈیرا جما کے بیٹھ جاتی ہو؟ ہائے ہائے، اس کی اماں نے ٹوکنا چاہا لیکن اس نے انہیں بھی خاموش کر دیا۔ بس اماں، بہت ہو گئی، اب یہاں ان کی چارہ داری نہیں چلے گی۔ اور بھابھی کیا ان کی نوکرانی لگی ہوئی ہیں؟ چلے بھابھی، آپ اپنے کمرے میں جائیے، جسے ناشتہ کرنا ہوگا خود ہی بنائے گا۔ میں نے کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ آپا حیران، پریشان اور کچھ سہمی ہوئی نظروں سے کبھی ساس نندوں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اسے، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلی بار آپا ڈری سہمی ہوئی اچھی لگ رہی تھی۔